अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी प्यारी प्यारी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए आप लोग का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक औरत की बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेक्चर सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा आज भी उसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। मैं तर्जुमा के साथ कुरान पाक पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। क्या तकब्बर है गज़ब की। मैं उस औरत से कहना चाहूँगी कि हम भी ट्रांसलेशन के साथ ही पढ़ते हैं, तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं। बात पढ़ने की भी नहीं है, बात है मानने की। मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं क्या वो हर चीज़ों को हम मानते हैं? एक एक चीज़, बड़ी बड़ी बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो डीप बातें हैं, जो गहरी बातें हैं, क्या उन बातों को हम मानते हैं? अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया हमें, जो फरमाया है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये सब चीज़ें हम मान रहे हैं? और आपके बारे में तो ये कहूँगी मोहतरमा, आप सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग ही करें, आपके लिए वही ज़्यादा बेहतर है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने किया, तरबियत, माँ बाप, आपने क्या तरबियत दी अपने बच्चों को और क्या तरबियत दे रही है ज़रा ये बताएं। दुनिया के सामने अपने शौहर को आपने नंगा किया, डैश डैश बना दिया, जेड वाला बना दिया, 30% बना दिया और इन बच्चों को हर चीज़ का पता है। तो ये कौन सी तरबियत है? क्या सीखा इनके बच्चों ने? मतलब आपके बच्चों ने क्या सीखा? क्या सीखा कि हमारा बाप डैश है, 30% डैश, उसने ये काम किया हमारी खाला के साथ। आपके कहने के बकौल अभी भी हम इस बात को 1% भी नहीं मानते। लेकिन आपने बच्चों को जो तरबियत की बात की है ना, तरबियत, तो उस तरबियत पर मैं कह रही हूँ कि आप क्या तरबियत दे रही है कि झूठ बातें करो, मक्कारी करो, डॉलर कमाने के लिए किसी पर बहतान लगा दो, इल्ज़ाम लगा दो, एक्टिंग करो, अदाएँ करो। मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो में आके बच्चे थोड़े से इससे वैसे बातें कर लेते हैं क्योंकि सिखाती है आप, और सबको पता है कि हाँ इस टाइम पे शूट हो रहा है, हमारी वीडियो बनाई जा रही है, तो उस टाइम पे क्या बदतमीज़ी ही करेंगे और क्या ही बोलेंगे। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपने बहुत अच्छी तरबियत दी है। ये तो तरबियत आपने कैसे दी है, नहीं दी है, वो तो जब ये लोग जवान हो जाएंगे, अपने रंग ढंग दिखाएंगे, तब पता चलेगा। कुरान की बड़ी बातें आप कर रही थी। मुझे एक बात बताए, लोगों का ज़मीन का गारंटर बनने वाली, ये बताओ किसी की ज़मीन हड़पने की सज़ा क्या है? इस पे कुरान क्या कहता है? थोड़ा मुझे बताइएगा ज़रूर कि जब किसी की ज़मीन चोरी करके, बेईमानी से, झूठ बोलकर हड़प ले, उसकी सज़ा क्या है? आपने कहा ना आप तर्जुमे के साथ सारा कुरान शरीफ पढ़ती हो, माशाअल्लाह, तो आपको ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जिना के ऊपर भी बात कर लो, ये वर्ड मैं लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब ये वर्ड आप ही यूट्यूब में लेकर आई है तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसके ऊपर कुरान शरीफ में क्या कहा जाता है, इसकी सज़ा क्या है और इसके लिए क्या क्या सबूत कुरान शरीफ कहता है कि ये सबूत होनी चाहिए, तब बात मानी जाएगी कि हाँ ये गलत काम हुआ है। दूसरी बात, रमज़ान के महीने में मॉडलिंग करने के बारे में क्या कहती हो? अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है या नहीं दिया, ये बताओ मुझे। इतनी इस्लाम की जानकारी है, मुझे बताओ। अपनी बहन को जब वो सऊदीया मिलने गई थी, रमज़ान रोज़े के होते हुए, रोज़े के दिन उसको मॉडलिंग करवाया, गैर महरमों के आके सजा धजा कर खड़ा किया। क्या शरिया इस चीज़ की परमिशन देती है? आज जो बड़ी कुरान शरीफ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ती हूँ, मैं तर्जुमा के साथ पढ़ती हूँ, क्या ये सब बातें पता नहीं है आपको? अरे हाँ हाँ, आपको तो ये भी नहीं पता कि नकाब जो है वो हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लेते हैं, ना कि शौहर को खुश करने के लिए। ऊपर से आप कहती हो आपको सारी चीज़ों का पता है, आपको एक नकाब के बारे में तो पता नहीं है। उम्रा की शॉपिंग करते हुए बहन के लिए अनारकली का लिबास, अनारकली की ज्वेलरी ढूंढा जा रहा था। क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि एक तरफ तो आप अल्लाह के घर उम्रा करने के लिए जा रही हो, अपने गुनाहों को बख्शाने के लिए, माफ़ करने के लिए, और साथ अनारकली मतलब एक नाचने वाली का लिबास ढूंढ रही हो कि उम्रा करके आके अपनी बहन को नाचने वाली की तरह मॉडलिंग करवाऊंगी?
بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، اور یہ جو اپنی منہ پر ماسک چڑھا کر آ کے اچھی سوٹ سوٹ بن کے باتیں کرتی ہو نا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی بھولے لوگ ہیں، ان کو دھوکہ دے سکتی ہو، دوسروں کو نہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اس باجی کی جو چاہنے والیاں کیوں پسند نہیں کرتے، کیوں مجھے انسب کرتے، اس لیے کیونکہ میں ان کی باجی جو ہے، جو بڑی باجی سعودیہ والی، اس کی دکھتی رگ میں پاؤں رکھتی ہوں۔ جو اس نے حرکتیں کی تھی نا، اس گندگی زیڈ والے جو کہانی لے کر آئی تھی، اس سے پہلے سے یہ عورت بگڑی ہوئی ہے۔ اس کی باتیں کر دیتی ہوں نا، تو یہ چیزیں ان کو جا کے بہت کھٹکتی ہے، برا لگتا ہے ان کو۔ اس عورت کو اتنا سا پتہ نہیں ہے کہ نقاب کیوں کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی باتیں کر رہی، اسلام کی لیکچر دے رہی ہے کھڑی ہو کر، اپنے خوبصورتی دکھانے کے لیے 1 سیکنڈ میں نقاب اتار کے بہانے سے آ گئی کہ میک اپ کر کے آؤں گی تو مجھے ویوز زیادہ ملے گا، ڈالر زیادہ ملے گا۔ اس فلاپ اداکارہ کی جب جب میں ایکٹنگ دیکھتی ہوں نا، میرا خون کھول جاتا ہے، یقین مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس عورت کو جب جب کبھی میرے نظر میں آ جاتی ہے نا، میرا خون کھول جاتا ہے اس کی باتیں سن کر۔ جو اپنی سگی ماں کی، جس عورت نے اس کو پیدا کیا، اس کی عزت نہیں کرتی ہے، وہ تو صاف ہم نے اس کی ویڈیو میں دیکھا کہ کس لہجے میں، کس انداز میں یہ اپنی سگی ماں سے بات کرتی ہے، اور یہ تربیت کی باتیں کرے گی، یہ تربیت سکھائے گی لوگوں کو، ماں باپ کی تربیت۔ ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے وہ پارٹ رہ گیا تھا جہاں اتنی روڈلی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی شکل صحیح کرو ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ وہ آج بڑوں کی عزت کرنے کا لیسن دے رہی ہے یوٹیوب فیملی کو۔ اتنے برے دن آ گئے ہیں سب کے کہ اب اس عورت سے ہم سیکھیں گے بڑوں کی عزت کیسے کیا جاتا ہے، جس کی نظر میں اپنی ماں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جو بیک میں رہ کر سارا فتنہ فساد پھیلاتی تھی، آج اپنی سوچ کا اظہار کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ بڑوں کی ریسپیکٹ کرو، اور ماں باپ کی تربیت کا بھی لیسن دے رہی ہے۔ پہلے اپنی اولادوں کی تو صحیح تربیت کر لو۔ آن کیمرہ اچھا اچھا سب دکھا لینے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا ہے، سب کو پتہ ہے اب شوٹ ہو رہا ہے، تو ہم نے اچھا بن کر ہی رہنا ہے اس ٹائم کیمرے کے سامنے۔ سسر جی کی جانے کا اتنا خوشی ہے، سسر جی آ رہے ہیں، میں بھی خوش ہوں، بچے بھی خوش ہیں، کتنا پیار کرتی ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ جو سلو ہے، جو اس کا فیوریٹ دیور ہے، سلو نے ایک بار بتایا تھا کہ جب انٹی جی بیمار ہوتی ہے تو سلو آفس کے کام سے یا جہاں بھی وہ کام کرتا تھا، باہر سے آ کر انکل جی کو کھانا بنا کر دیتا تھا، کیونکہ گھر پہ کھانا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایک بات بتائے، یہ بھی تو گھر پہ ہوتی تھی، اس کی تو ایک بیٹی جوان تھی، ایک کو چلو تارا کے پاس اس نے چھوڑا ہوا تھا، دوسری بھی ماشاءاللہ جوان ہے، کیا وہ بھی کھانا بنا کر نہیں دے سکتی تھی اپنے دادا کو یا دادی کو؟ دوسری بات، اب بات آ جائے گی کہ یہ پارلر میں کام کرتی تھی، تو کیا ہو گیا؟ جو پارلر میں کام کرتے ہیں وہ کیا گھر کا کوئی کام نہیں کرتے، بس فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ظاہر ہے لوگ گھر کو بھی، باہر کو بھی، گھر کے کام کو بھی، سب چیز کو مینیج کرتے، جاب کرنے والی عورتیں۔ تو یہ ایسا کون سا کام کرتی تھی جس سے مینیج ہی نہیں ہو رہا تھا اس سے؟ بیچاری بس پارلر چلی جاتی تھی، باقی گھر کون سنبھالتا تھا؟ یہی والدہ اسی بیچاری کو نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ آج وہ اگر تارا کے گھر کے کچن میں جا کے کھانا بنا لیتی ہے تو آ جاتا ہے دیکھو ماں سے کھانا بنوا لیا، تو اس کے گھر میں تو اس نے نوکرانی بنا کے رکھی ہوئی تھی، سارے بچے چھوڑ کے چلی جاتی تھی بوڑھی عورت کے اوپر، ایک ایک بچے کو سنبھالو، ان کی گندگی صاف کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، پورا گھر صاف کرو، ماں ہی کرتی تھی نا۔ تو اب تو کوئی نہیں بات کر رہا ہے۔ اگر انٹی جی بیمار ہونے پر کھانا تک گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا خیال کرتی تھی اپنی ماں کا، کیا خیال کرتی تھی اور کتنا کیئر کرتی تھی، اسی کی بات سے پتہ چل رہا ہے۔ جو اس کا فیوریٹ ہیرو دیور ہے، جو ہمیشہ اسی کا تعریف کرتا تھا، اسی نے بتایا یہ باتیں۔ آج کل تو ہر عورت جاب کرتی ہے، ہر ایک عورت جاب کرتی ہے، کیونکہ ایک کی ارننگ سے نہیں پورا ہوتا ہے گھر میں، تو ہسبینڈ وائف دونوں مل کے ہی جاب کرتے ہیں، گھر کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، باہر کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سی انوکھا کام کر لیا اس نے؟ لوگ بڈھے ساس سسر کا بھی کیئر کرتے ہیں گھر میں، اور یہ تو اس کی ساسو ماں بھی نہیں ہے، اگر ریئل میں دیکھا جائے یہ تو اسی عورت کی بیٹی ہے، اس عورت کی تو سگی ماں ہے وہ، جو اپنی ماں کا کیئر نہیں کر سکی، وہ یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے بیٹھ کر۔ دیکھیں ہمارے میں تو اس طرح کی شادیاں ہوتی نہیں، آج تک میں نے کسی کا سنا نہیں تھا۔ جب میں نے پہلی بار سنا کہ کسی عورت کی بیٹی ہے اور انہوں نے جا کے اسی کے سسر سے شادی کر لی، تو میرے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھا، لیکن ان میں ہو گیا ہے، تو مطلب اس عورت کے کتنے رشتے ہیں، ماں کا بھی رشتہ ہے، ساسو ماں کا بھی رشتہ ہے، کئی رشتے ہیں۔ شروع میں میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں ماں کیسی ہے، کیوں ایک بیٹی کا اتنا ساتھ دے رہی ہے، دوسری کا نہیں۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ پیسے کی بات تو ہوگی، لیکن بات آرام کی بھی ہے، سکون کی بھی ہے۔ ایک بیٹی غریب بھی ہونا لیکن آپ کو عزت دیتی ہے، سکون میں رکھتی ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے اسی کے پاس رہوں۔
لیکن یہ نہ تو عزت دیتی تھی، نہ کچھ کرتی تھی، کچھ بھی نہیں کرتی تھی، بس پارلر چلی جاتی تھی اور سٹھانی بن کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ آج کل تو بیچارے کو بلاگ شوٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے کوکنگ بھی دکھا لیتی ہے، گھر بھی دکھا لیتی ہے، ملک کو بھی دکھا لیتی ہے، کیونکہ اس سے ڈالر مل رہا ہے اس کو، ورنہ پہلے تو وہ سب چیزیں اتنا زیادہ نہیں تھا، تو پہلے ماں بیچاری ہی سارا کام کرتی تھی۔ جب بلاگ شوٹ کرنا ہوتا تھا آ جاتی تھی سامنے کچن میں کام دکھانے کے لیے، ورنہ صبح سے پارلر میں نکلتی تھی، رات کو لوٹ کر آتی تھی، خود ہی کہتی تھی کہ 12 بجے آتی ہوں، پتہ نہیں کتنے بجے، میں نے سنا تھا ایک دو بلاگ میں اس کا، تو اس کے پاس ٹائم کدھر ہوتا تھا کہ کب یہ کھانا بناتی تھی، کب یہ صفائی کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بوڑھی ماں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا تھا، وہ بیچاری باہر بھی دوسروں کی گھر خدامہ کا کام کرتی تھی اور گھر آ کر بھی پھر ان کا گھر سنبھالو۔ تو اس عمر میں کس عورت کا دل چاہے گا؟ مجھے آپ لوگ خود بتائیں، انسان جب ایجڈ ہو جاتا ہے تو اس کو دل چاہتا ہے کہ میں سکون سے رہوں، آرام سے رہوں، جہاں مجھے سکون کی زندگی ملے، تو ماں کو اس کے پاس آنے کا دل کہاں سے چاہے گا؟ اس وجہ سے تو وہ آنا نہیں چاہتی، اور آتی بھی ہے تو کیسے شکل صورت ان کی بنی ہوتی ہے۔ اس سسر کے آنے کی آج کل تیاری بڑی چل رہی ہے، سسر کو بھی اس نے مار دیا تھا، اس نے خود اپنے بلاگ میں بولا تھا کہ میرے سسر زندہ نہیں ہیں۔ تو کس سسر کے بارے میں بول رہی تھی؟ انہی کے بارے میں بول رہی تھی نا، جن کے بارے میں بڑا پیار دکھا رہی ہے۔ اب کچھ بہنیں آ جائیں گے، تارا نے اس کو بولا تھا یہ بات بولو۔ مجھے ایک بات بتائے، ہمارے چھوٹے بھائی بہن اگر ہمیں کچھ غلط کام کرنے کے لیے بولیں گے تو ہمارا فرض بنتا ہے نا ہم ان کو روکے کہ نہیں، ہم میں یہ غلط بات نہیں بولوں گی، یہ غلط باتیں نہیں کرو، یا ہم ان کی غلط میں ہاں ہاں ہم ملاتے جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی میرا مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی میری لالچ ہوگی، کوئی نہ میری گریڈ ہوگی، کوئی نہ کوئی میرے اندر کی شیطان ہوگا، جس وجہ سے ہم ان کی غلط چیزوں میں ہاں کریں گے۔ ورنہ تو بڑوں کا یہی کام ہے نا کہ چھوٹا اگر کچھ غلط باتیں بتا رہا ہے، کوئی غلط چیز سجیسٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کو منع کرو، اس کو روکو کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ تم نے نہیں کرنا ہے۔ تو ان کے کہنے کی بقول اگر تارا نے بول بھی دیا تھا کہ سسر کے بارے میں نہیں بتاؤ، ان کو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی بات کہنے کی؟ اور وہ بغیرت اجگر، اس بغیرت اجگر کے باپ کے بارے میں اس عورت نے بولا کہ وہ زندہ نہیں ہے، مر گئے ہیں، اور وہ چپ تھا، سن رہا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے دو تھپڑ اس کے منہ پہ نہیں لگایا کہ میرے زندے باپ کو تو کیوں مار رہی ہے؟ تو یہ سارے مل کے ہی پلان کیا ہے نا انہوں نے۔ اگر یہ لوگ بولتے تارا نے یہ بولا، تارا نے وہ بولا، تو یہ نیک پاک خاتون کیوں مانی اس کی ہر بات؟ میرا تو کہنے کا یہ مطلب ہے، یہ خود کو اتنا ظاہر کرتی ہے کہ میں پرہیزگار، نمازی، عبادت گزار، مطلب اس طرح اچھی پاک عورت ہوں، تو یہ کیوں اگر وہ غلط ہے، اس نے کچھ غلط کر دیا، اس نے کچھ غلط بول دیا، یہ کیوں ہر بات میں حامی بھری؟ کیوں اس نے اس کی ہر غلط بات کو ایکسیپٹ کیا؟ تو سب سے بڑی غلط یہ خود ہے، خود یہ بڑی والی سب سے زیادہ غلط ہے۔ اس لیے تو مجھے آج کل یہ بہت زہر لگنے لگی ہے۔ اس کی فیک مسکراہٹ، اس کی فیک ادائیں لوگوں سے چھپی ہوگی، مجھ سے تو بالکل بھی نہیں چھپی، ہر چیز اس کی چہرے سے واضح ہو جاتی ہے، نظر آتا ہے کلیئر کہ یہ جھوٹی ہے۔ قرآن شریف میں ترجمہ کے ساتھ پڑھتی ہوں، مجھے سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، پتہ ہو کر کیا کیا تم نے؟ ساری گند ہی تو پھیلایا، پورے یوٹیوب میں گند پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں بولا ہے کسی کی عزت کو خراب کرو، کسی کی گندگی کو باہر لے کر آؤ، دنیا میں گندگی کا پروموٹ کرو، زیڈ کے کام کو پروموٹ کرو، ہر وہ چیز تو اس عورت نے کیا، اور اب یہ بہت اچھی سویٹ اور سکسیسفل لیڈی بن کر کھڑی ہو گئی ہے، بڑوں کی عزت کرنے والی۔ اپنی ماں کی تو عزت کر لے جس عورت نے تمہیں پیدا کیا ہے، بعد میں دوسرے بڑوں کی عزت کرنا، ٹھیک ہے؟ چلے فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے گا۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ لالچ اور دوسرے شیطان لوگوں کی شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔